बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सियासत में क्या हलचल मची हुई है, उसके बहुत से मोड़ हैं, बहुत सी सियासी पार्टियाँ, बहुत सी मजहबी पार्टियाँ। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा जिन पे बात होगी वो दो तीन जो मेन पार्टी हैं उनके बारे में, और ख़ासकर मौलाना फजल रहमान साहब उनके बारे में बात होगी कि मेरी और दुबई में उनकी जब मुलाकात हुई तो क्या हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी पार्टियां और मजहबी पार्टियां दोनों हैं, कुछ इलाकाई भी हैं, इनकी लोकल पार्टी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में होता क्या है कि जब इनको दीन की ज़रूरत पड़ती है तो ये सियासत में दीन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इनको तो फ़ायदा चाहिए जिससे ये अवाम को बेवकूफ़ बना सके। तो वहाँ ये दीन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और जहाँ इनको ज़रूरत पड़े सियासत की तो ये सियासत भी कर लेते हैं। ये बड़े महा है इन कामों में। तो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टियाँ तो दो तीन ही हैं। एक नवाज़ लीग है, पीपल पार्टी है, PTI है, और जमीयत उलमा पाकिस्तान है, जिनके सरबराह मौलाना फजल रहमान है। तो PTI का चीफ तो आपको पता है जेल में है। वो तो हमारी एक तारीख़ी रवायत है कि हम किसी न किसी को, कभी नवाज़ शरीफ को जेल में डाल देते हैं, कभी आसिफ अली जरदारी को डाल देते हैं, कभी इमरान खान को डाल देते हैं। वो तो जिसका दौर होता है वो दूसरे को अंदर कर देता है। ये तो कोई ख़ास बात नहीं होती। तो ये वो ऐसी है भी नहीं है तो कौन है, ये तो चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक ख़ास बात बताने लगा हूँ कि ये जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो है कि ये सियासी चालबाजियाँ क्या होती हैं, ये कैसे चालबाजी चलाते हैं, कैसे ये करते हैं। अभी देख लें, मौलाना साहब हैं तो वो कभी तो प्रो हुकूमत होते हैं, कभी एंटी हुकूमत होते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो हुकूमत के हमायती होते हैं, जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं। ये आपके सामने, उनकी तारीख सामने है। तो ठीक है, होना भी यही चाहिए कि जब भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है फिर तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे ना। तो जब आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो फिर क्यों आप उसकी तारीफ़ करें। इसी तरह हमारे मौलवी हैं, इनके अलावा तो वो क्या करते हैं कि जब जो भी हुकूमत आती है उसमें घुसट जाते हैं और फिर उनके कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। वो 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, 5 साल रहे, उनके कसीदे पढ़ते रहते हैं। और कसीदों की वजह से कि ये क्या होता है कि उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ना कोई दरवाज़ा मिल जाता है अंदर दाखिल होने का। तो जब वो हुकूमत चली जाती है, दूसरी आती है, तो फिर वो उनके कसीदे शुरू कर देते हैं, पहले वालों के ख़िलाफ़ फतवे शुरू हो जाते हैं, फिर उनके साथ लग के इसी तरह। यानी कि मैं 71 से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में यही सियासी गंद जो है ना, ये ऐसे ही चल रहा है। तो दिन ब दिन ये गंद जो है ना बढ़ रहा है। हालांकि होना ये चाहिए कि सियासी पार्टियाँ जो है ना, जब कोई दूसरी पार्टी का आदमी या मौलवी जो पहले किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, वो अगर इनकी पार्टी में आने की कोशिश करे या घुसने की कोशिश करे तो उनको दुत्कार दे कि नहीं भाई, क्यों वो आज अगर उससे छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे तो कल तुमको छोड़कर किसी और के पास चले जाएंगे। वो तो यानी कि मफाद परस्त है। तो इसलिए ये जो लोटाक्रेसी है, ये सब कुछ है ना, ये सियासत में या मज़हब में ये इसको रोकना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें तो
ووٹ بینک چاہیے، وہ لوگ جن کے ووٹ حقیقی ہیں یا مصنوعی ہیں، جن کو یعنی کہ ووٹ بنا کر دیے جاتے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے نا کہ یہ آدمی جو ہے نا اس کے اپنے ووٹ نہیں ہیں، اس کو دیے گئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو پارٹیاں جو ہے نا بڑے خوش آمدید ویلکم کرتی ہیں۔ تو یہی وہ گند ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں جتنے بھی ان کے پارٹیوں کے ممبر ہیں، وہ دیکھیں کوئی خاص ہی ہوگا جو کہ ایک پارٹی میں چلا آ رہا ہے، نہیں تو کبھی کوئی ادھر کا کبھی کوئی ادھر آ جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں مولانا صاحب کو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دبئی میں میری اور ان کی ملاقات کیسے ہوئی۔ یہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے، حکومت سے باہر تھے، تو یہ باہر کے ملکوں میں گھوم رہے تھے، کیونکہ ان کے وہ مدرسے وغیرہ ہیں، ان کے لیے ڈونیشن بھی چاہیے، تو ان کے لیے بھی یہ جاتے رہتے ہیں۔ تو اسی کام کے لیے یہ دبئی میں بھی آئے ہوئے تھے۔ تو ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس میں ان کا کچھ دنوں سے اعلان ہو رہا تھا، جی فلان دن مغرب کے بعد مولانا صاحب خطاب کریں گے، مولانا صاحب خطاب کریں گے۔ تو وہ دن آ گیا۔ تو میرے وہاں جو ساتھی دوست تھے، تو وہ ان میں جو مین تھے وہ کیا تھا، جماعت اسلامی کے دبئی کے جو امیر تھے نا، وہ میرے دوستوں کے حلقے میں تھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ چوہی صاحب مولانا صاحب آ رہے ہیں مسجد میں، تو کم از کم ہمیں 1 گھنٹہ پہلے جانا چاہیے، پھر آگے فرنٹ پہ ہمیں کوئی سیٹ ملے گی، نہیں تو مسجد تو بڑھ جائے گی۔ میں نے بولا بھائی میرا کیونکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں مسجد کے قریب ہی ہوں، میں جب اذان شروع ہوتی ہے تو میں گھر سے نکلتا ہوں، تو میں تو مغرب کی اذان شروع ہوگی تو میں حسب معمول میں اسی طریقے سے گھر سے نکلوں گا۔ وہ کہنے لگے پھر تو ہم مسجد سے باہر ہی ہم کو جگہ ملے گی، بس لوگ تو آئے ہوں گے، مولانا صاحب کا یعنی کہ اعلان ہوا ہے تو لوگ تو بڑے آئے ہوں گے۔ میں نے بولا بھائی مجھے یہ اگر مولانا صاحب مل جائیں گے پھر بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں دینا، نہ ملیں گے پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ کو ہے تو آپ چلے جائیں، میں تو اپنے ٹائم کے حساب سے جو میرا شیڈول ہوتا ہے میں تو اسی حساب سے جاؤں گا۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، اگر ہم تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں نا، اگر آپ یعنی کہ اس وقت جائیں گے ہم بھی اس وقت جائیں گے، نہ ملیں تو نہ سے۔ میں نے بولا نہیں، ملیں گے صحیح آپ کو، یہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کا کرم ہے، یعنی کہ مسجد کے امام اور دوسرے لوگ مجھے جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے ملیں گے، آپ کو بھی میں ملا دوں گا، ملاقات ہوگی، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، ہم بیٹھے گپے مار رہے تھے، تو اتنی دیر میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ ہم نے وضو وغیرہ تو پہلے کیے ہوئے تھے، تو ہم بھی اٹھے ایز یوزل، ہم مسجد کی طرف چلا گیا۔ ہم مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہو رہے تھے تو قدرتی مولانا صاحب اپنا وضو فریش کرنے کے لیے اسی گیٹ سے باہر نکل رہے تھے، یعنی کہ وضو کی طرف جدھر وضو کرتے ہیں نا ادھر جا رہے تھے۔ تو یہ اس گیٹ سے باہر نکل رہے تھے، میں اس گیٹ کے سامنے تھا، مولانا صاحب اور میں آپس میں بغل گیر ہوئے۔ مولانا صاحب نے یعنی کہ مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو گلے لگایا۔ تو اس کے بعد میں نے بولا دوستوں کو، لو بھائی مولانا صاحب کو آپ بھی گلے ملنا ہے گلے مل لو، ہاتھ ملانا ہے ہاتھ ملا لو۔ آپ کہتے تھے کہ جی مولانا صاحب کو ملنا ہے، تو پھر وہ جتنے میرے ساتھ ساتھی تھے وہ سب انہوں نے ملاقات کی۔ تو اس کے بعد ہم اندر گئے تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم تھا، ہمیں تو فرنٹ پہ یعنی کہ امام کے ساتھ ہی جو محراب کے ساتھ ہی ہمیں یعنی کہ جگہ مل گئی، ہم بیٹھ کے باہر۔ چلو مغرب کی نماز ہوئی، اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک چھوٹا سا خطاب کیا۔ زیادہ ان کا خطاب جو تھا نا وہ مدرسوں کے بارے میں تھا۔ اس وقت کچھ مدرسوں کی رجسٹریشن کا چکر چل رہا تھا، تو وہ اس کے خلاف یعنی کہ باتیں کر رہے تھے کہ نہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے،
یعنی کہ مدرسوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ زیادہ انہوں نے مدرسوں پہ یعنی کہ فوکس رکھا، تو ایسے ان کے ساتھ یعنی کہ انہوں نے ہمیں خطاب کیا، سنا، اچھے الفاظ استعمال کیے انہوں نے، کیونکہ اللہ کا گھر تھا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی تھی نا۔ تو ایسے اس طرح سے میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، اور جس طریقے سے ہم آپس میں دونوں ملے نا، میرے خیال میں مولانا صاحب کی زندگی کا بھی پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک آدمی کو میں اس طریقے سے ملا۔ ابھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب انہوں نے مجھے یعنی کہ دیکھا تو ان کو اتنی خوشی ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے ہم ملے ہوئے نہیں تھے، یہ پہلی بار ہم مل رہے تھے۔ تو میں تو کیونکہ میرے دوست تھے، میں نے ان کو بولا ہوا تھا کہ بھئی میں بھی ملوں گا، آپ لوگ بھی ملیں گے۔ تو وہ پھر میرے دوست کہنے لگے چوہی صاحب کہ آپ نے تو میرے خیال میں ارینج کیا ہوا تھا۔ میں نے بولا میں نے ارینج نہیں کیا ہوا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ سارے سلسلے کا یعنی کہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نہ ہماری شکل دیکھتا ہے نہ عقل دیکھتا ہے، وہ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو وہ کام کرنے والا تو وہ ہے، سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے یعنی کہ میری اور مولانا صاحب کی اس طریقے سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پولیٹیکل لیڈر، مذہبی رہنما دبئی میں جاتے رہتے تھے، مجھے میرے دوست کہتے تھے کہ ملنا چاہیے، میں اپنی مرضی سے، کیونکہ میں وہ شخص پرستی نہیں کرتا، اللہ کا کرم ہے۔ نہ میں نے یعنی کہ جب میں پاکستان میں تھا، جب میں پالیٹکس میں تھا، تو اس وقت بھی اللہ کا کرم تھا، یہی تھا کہ میں نے کبھی کسی شخص کی پوجا نہیں سیکھی۔ میں جب بھی جھکتا تھا اللہ کے سامنے جھکتا تھا، مانگتا تھا تو اللہ کے سامنے۔ آج بھی جب جھکتا ہوں اللہ کے سامنے مانگتا ہوں اللہ سے، ڈرتا ہوں تو صرف اللہ سے، نہ کسی انسان کا ڈر ہے۔ کیوں؟ کوئی انسان کیا کر سکتا ہے جب اللہ کو نامنظور ہو؟ تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہاں ایک میں آپ کو حدیث سنا کے یعنی کہ میں یہ بند کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ مسجد نبوی میں ایک بچے کو گود میں بٹھایا تو کہنے لگے بیٹا پوری دنیا مل کے اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کے تیرے کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تیرے کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو تیرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل اس لیے میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے میں اس پہ عمل پیرا ہوں کہ مجھے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہ کوئی فائدہ دے سکتا۔ کیوں؟ مجھے تو سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، میں تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، پریشانی ہو مشکل ہو پھر بھی اس کی طرف، خوشی ہو پھر بھی اس کی طرف کوشش کرتا ہوں کہ سارا دن جو ہے نا اللہ کی یاد میں رہیں۔ یہاں وہ ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں صوفی، ان کا بڑا اچھا شعر ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی یاد سے کوئی آدمی غافل ہو جاتا تو سمجھ لو وہ اس وقت کافر ہے، کیونکہ بغیر اللہ کے تو کوئی چیز نہیں، ہر چیز تو اس کی ہے۔ اگر میں اپنے جسم کی طرف دیکھوں تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اگر میں اپنے گھر کی طرف دیکھوں تو ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، اگر میں اپنے بچوں کی طرف دیکھوں تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو میں کیوں غافل ہوں گا بھائی؟ تو میں آپ سب لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ میرے بھائیوں، ان سیاستدانوں سے، ان مولویوں سے دور رہو، اپنے گھروں کی طرف توجہ دو، اپنے بال بچوں کی طرف توجہ دو، اور کوشش کرو کہ پاکستان میں اللہ کا دین نافذ ہو۔ اس کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو، تاکہ اللہ نے جو ہمیں پاکستان دیا ہوا ہے، جس کا وہ نہ اس وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ پورا ہو جائے تو باقی سارا سلسلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا بس اللہ کو یاد کرتے رہو، 5 وقت نماز پڑھو، ان لوگوں کے پیچھے مت بھاگو۔
اگر ان کے پیچھے بھاگو گے تو پھر اللہ آپ کو چھٹی دے دے گا کہ ان کے پیچھے بھاگتے رہو. تو اگر اللہ کی طرف بھاگو گے تو پھر یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. یہ یاد رکھنا. اگر آپ اللہ کی طرف بھاگو گے تو یہی سارے جو آج جن کی طرف آپ بھاگ رہے ہو نا، جن کے ڈیروں پہ جاتے ہو، جن کے پاؤں پڑتے ہو، ہاتھ جوڑتے ہو، یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے. صرف اللہ والے بن جاؤ. بس میں آپ سب کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس سیاست سے، اس مولویزم سے، ایسے جو مولوی ہیں ان سے بچو، اس سیاست سے بچو. یہ ایک گند ہے، تو گند سے دور رہو. اللہ حافظ.